सलाम के गजरे निछावर करते हैं। सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। फरमाया, जो बंदा दुनिया के मकसद के लिए नहीं बल्कि इल्म के हसूल के लिए एक रास्ते पर चल निकला तो अल्लाह उसके इन कदमों की बरकत से उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। तो ज़मीन पर जो रास्ते हैं, आबादियां हैं, वो तो हमें इल्म है, किधर से मुड़ जाएं तो कहाँ आ जाएंगे, सामने कौन सी टक्कर बनती है तो किधर जाना है। लेकिन ये जो जन्नत का रास्ता है ये कितना कठिन है, बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे को ये मकसूद हो कि वो जन्नत में आसानी से दाखिल हो जाए, जन्नत में उसको अपना ठिकाना मिल जाए, मकान तलाश करने में कोई उलझन ना हो, उसे चाहिए इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करे तो अल्लाह उसके इन कदमों की बरकत से जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। यहाँ तक आया हदीस पाक में कि वह बंदा दुनिया में अपने घर को इतनी आसानी से नहीं पहचानता बल्कि क़यामत में अपने घर को ज़्यादा आसानी से पहचान लेगा। तो ये याद रखिएगा कि इल्म दीन हासिल करना और इसको आगे फैलाना ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। आपको पता है, उलमा फरमाते हैं जो मुहद्दिसीन होते हैं इनके चेहरे बड़े तरोताज़ा होते हैं, इनकी उम्रें भी लंबी होती हैं और अल्लाह ताला इनकी उम्र में जान माल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है, क्योंकि इन्हें मेरे आका अलैहिस्सलाम की दुआ है। फरमाया अल्लाह उसे तरोताज़ा रखे, अल्लाह उससे खुश रखे। देखिए, एक दुआ हमारे वालिदैन देते हैं, एक दुआ हमारे असातिज़ा कराम देते हैं, एक दुआ हमारे पीर साहब देते हैं। हर दुआ की बड़ी अहमियत है, लेकिन ये दुआ फरमा रहे हैं अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्हें रब ताला ने दुआओं का एक ख़ास कोटा अता फरमाया। और क्या कि अल्लाह उससे खुश रखे, तरोताज़ा रखे, गम उसके करीब ना आए, जो मेरी बात सुने और उसको आगे पहुंचा दे, जिसने अपने दिल में मेरी हदीस को जगह दी और फिर उसको दूसरों तक पहुंचाया। सो दिस इज़ द मेन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे दिल में बहुत इज़्ज़त और अदब है। आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपकी हदीस सब हमारे नज़दीक सबसे बुलंद है। बट द थिंग विच इज़ लैकिंग इज़ एक्शन। यू नो, एक्शन प्रीसीड्स वर्ड्स। आप एक मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं और आप एक बंदे को सुनते हैं, बार बार सुनते चले जा रहे हैं, याद रखिए आपका 1 इंच अपनी जगह से हिल जाना 20 घंटे सुनने से बेहतर है। आप अपने मकसद की तरफ बढ़े तो सही ना 1 इंच भी। और वैसे तो आप खड़े हुए हैं। हाँ, ये भी याद रखें, गलत सिमत पे 2 मील चलने से बेहतर आप खड़े ही रहते अपनी जगह पे। ये भी याद रखें। Must define the purpose first of all. If you are just heading towards a destination which is wrong and which is not your purpose, then the keep standing still was much preferred. खड़े रहते अपनी जगह पर आप। तो जिस जगह पर आप जाना चाह रहे हैं उसकी तरफ एक्शन तो लें। दीन इस्लाम से बढ़कर कौन सा ऐसा स्कूल ऑफ थॉट होगा जो एक्शन को इनकरेज करता है। आप हर वली, हर नबी की जिंदगी को देख लें, आपको एक पॉजिटिव एक्शनेबल एग्जाम्पल मिलेगी। आप कुर्बानी की बात करते हैं, आप देखिए एक नबी है, उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, एक्शनेबल, रख दिए छुरी। दिस इज द एक्शन विच वी कैन कॉपी एंड विच वी मस्ट प्रोलिफरेट इन द मुस्लिम उम्मा। काफिर ने कुरान मजीद तो नहीं पढ़ना, हदीस भी नहीं पढ़नी, उसने मुझे पढ़ना है। वो मुझे देखेगा भी इसके अंदर क्या एक्शन है जो इसके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो एक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें अप्रोच दी कि दीन इस्लाम में हुजूर की सुन्नत की बड़ी अहमियत है, और सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? तबलीग दीन। And this is the school of thought which is responsible for such a massive proliferation of religion Islam across the globe in each and every continent of the world. आज दीन इस्लाम दुनिया के हर बड़े आज़म में मौजूद है।
آج دین اسلام کے ماننے والے کس قدر بہترین انداز سے اپنے دین کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. کریڈٹ کس چیز کو جاتا ہے کہ حضور نے جو تبلیغ کا انسٹیٹیوٹ اوپن کیا اس کی ہمیں اجازت عطا فرمائی. تو یہ وہ کام ہے جو ہر بندے کو کرنا چاہیے، اور جو نہیں کر رہا اس کو فوراً سٹارٹ کرنا چاہیے. کس انداز سے؟ انداز بھی اب میں آپ کو بتاؤں. کون سے لیپ ٹاپ کو، یہ کمیونیکیشن ڈیوائسز ہے نا، وہ ٹاپ کلاس کی انڈسٹریز ہے، دنیا کی ٹاپ کلاس کی انڈسٹریز ہے. تو آپ نے اپنے پرپس کو کلیئر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں روزانہ تبلیغ دین کو وقت دینا ہے. کس لیول پہ دینا ہے، کس انداز سے دینا ہے، ڈیسائیڈ اٹ آن یور اون، اور کنسلٹ اینی ایکسپرٹ. میں یہاں پر آ کے آدھے پونے گھنٹے کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کر سکتا کہ پراپرلی کوئی ورک شاپ کر کے آپ کو ABCD سے لے کے Z تک پڑھاؤں. یہ تو پاسبل نہیں ہے. ٹائم از ویری شارٹ. I will leave it to you. You people have done very good in education. آپ نے تعلیم حاصل کی، تعلیمی ادارہ ڈھونڈا، سارے تجربات لے کے ایک ڈگری کی طرف بڑھے. آپ نے کاروبار کیا، سارے مشورے لے کے کاروبار کو آگے بڑھایا. تو یہ بھی ایک ٹاسک ہے آپ کا. اس ٹاسک کو کس طریقے سے پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے، یہ آپ آگے بڑھے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، بندے کو جس چیز سے واقعی پیار ہو جاتا ہے نا، جس کو وہ انٹرنلائز کر لیتا ہے، پھیلائے بغیر نہیں رہتا اس کو. کیوں ایک تصویر کھینچ کے لوگ سب کو بھیجتے ہیں؟ تصویر تو اپنی کھینچی ہے، بیٹھے تھے کسی کیفے میں، تصویر کھینچی، ساروں کو بھیج رہے ہیں. کیوں؟ اس کو اچھی لگی نا تصویر اپنی، اب وہ چاہ رہا سب دیکھیں. تو when you will internalize something, when you will love something, you will surely proliferate. آپ اس کو پھیلائیں گے. تو جب آپ کو نماز کی اہمیت کا اپنے دل میں صحیح اندازہ ہو جائے گا نا کہ یار یہ نماز پڑھنا واقعی کتنا ضروری ہے. بینگ اے سوشل کریچر، ایک معاشی اور سوشل انسان کی حیثیت سے آپ ضرور دوسرے تک یہ بات پہنچائیں گے کہ یار تم بھی نماز پڑھو. ہاں اب وہ آگے طریقے ڈیفرنٹ ہے. جس طرح سے ایک بندے نے پوچھا کہ وٹ از دا بگیسٹ ویلتھ وچ مسلمس پوزیس، مسلمان سب سے بڑی دولت کیا ہے ان کے پاس؟ کسی نے کہا جی تیل کی دولت ہے، کسی نے کہا دماغ بڑا اچھا ہوتا ہے مسلمانوں کا، کرافٹس مین ہوتے ہیں، اسکلفل ہوتے ہیں. تو ایک نے کہا نہیں، ان کی سب سے بڑی دولت ان کے نبی کا انداز تبلیغ ہے. ان کی سب سے بڑی دولت ان کے نبی کا حسن اخلاق ہے کہ وہ قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، انہوں نے اس قوم کو آن دا ٹاپ کھڑا کر دیا، اور پھر اس قوم، وہ نیچوں سے نیچ تھے، ان کو آن دا ٹاپ کیا، اور ایسی تربیت کر دی ان کی، اتنی بہترین خطوط پر تربیت کی. لقب معلم انسانیت ہے. ایسی تربیت کی کہ وہ لوگ جو مکے کے اندر ریڑیاں لگا کے چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ تجارت کیا کرتے تھے، ان کے بنائے ہوئے تجارتی اصول پوری دنیا میں لاگو ہونا شروع ہوئے. کوئی اٹھ رہا ہے اور اٹھ کر دنیا کا مانا ہوا جج منصف لگ رہا ہے. کوئی اٹھ رہا ہے دنیا کا مانا ہوا جرنل، دنیا کا مانا ہوا جنگجو ثابت ہو رہا ہے. کوئی اٹھ رہا ہے دنیا کا مانا ہوا لیکچرر ثابت ہو رہا ہے. یہ ان کی تربیت تھی. اور پھر وہ تربیت ڈسپینس آؤٹ ہوتی چلی گئی. جتنی محبت جس کے دل میں حضور کی بڑھتی رہی، اتنا ہی وہ دنیا کے لیے میگنٹ بنتا چلا گیا. اور جب یہ محبت کم ہوتی چلی گئی، پوری مسلم امہ کے اندر وہ جو ایک اٹریکشن کی صلاحیت تھی وہ کم ہوتی چلی گئی. جسٹ سی Is this not true? This is true. This is 100% valid. Go and test this thing. تو میرے محترم سامعین کرام، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ غم اس کے قریب نہ آئے جس نے میرے دین کو سنا، اس کو یاد کیا، محفوظ کر لیا، پھر وہ بات جا کر کسی بندے کو بتا دی. کیا بات آپ بتائیں گے کسی بندے کو؟ جو آپ پڑھیں گے، جس کو آپ انٹرنلائز کر رہے ہیں. سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھیے سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں آپ کو سادہ سی ڈیفینیشن سائنس کی بتانے لگا ہوں. غور سے سنیے گا. جو لوگ سائنس سے وابستہ نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ ڈیفینیشن اتنی مشکل نہیں ہوگی. which can be measured and probed through 5 senses like eye, ear, tongue, touch and your nose and tested in laboratory. ہر وہ چیز جس کو ناپا جا سکتا ہے، اس کو ناپا جا سکتا ہے نا موبائل فون کو، ہر وہ چیز جس کو ناپا جا سکتا ہے، ہر وہ چیز جس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، کان سے سنا جا سکتا ہے، چکھا جا سکتا ہے، زبان سے، ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، یا اس کی ٹیکنالوجیکل ایکسٹینشن
دیکھو آنکھوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کے گردے میں کیا چل رہا ہے یہ تو نہیں دیکھ سکتا نا, اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, ٹیکنالوجیکل ایکسٹینشن, یعنی ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, سٹی اسکین, ایم آر آئی, پیٹ اسکین, یہ سارا کچھ نیا ایجاد ہو گیا جسم کے اندر سے پتہ چل جاتا ہے. دس از سائنس. And now science is at certain level. یاد رکھنا سائنس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ سب کچھ سائنس ہے, یہ ساری لگژری سائنس ہے, یہ زندگی میں بہتری یہ سب سائنس ہے. سائنس کو ریجیکٹ نہیں کرتے ہم, کبھی بھی نہیں کیا, ہم نے ایجاد کیا اس کو. We have never rejected science. اور اگر آپ سائنس کو ریجیکٹ کرنے آ رہے ہیں, you can reject, غور سے سننا جملہ, we can reject science through more science. ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سائنس کو صرف زیادہ سائنس سے, پیچھے والی سائنس سے ریجیکٹ نہیں کر سکتے. فائزر نے, بایو این ٹیک نے ویکسینیشن بنا دی, دنیا کی کامیاب ترین ویکسینیشن ہے کووڈ کی, 95% سکسیس ریٹ ہے اس کا. انگلینڈ میں, آئرلینڈ میں تو یہ ہو سکتا ہے, ان کے پاس لیبورٹری ایسی ہے, ان کے پاس ایسے سوٹ کیس بنے ہوئے ہیں, مہنگا کام ہے, -70 ڈگری پر آئے گی آپ کے جسم کے اندر چلی جائے گی. لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارے ملک میں اتنی سیکیورٹی نہیں ہو پائے گی. تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کسی اور ملک کی جو کہ کم درجے پر رکھی جائے. تو سائنس از دیئر ٹو ویلیڈیٹ ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ. سائنس اپنے تمام تر اکوپمنٹس کے ساتھ موجود ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانے کے انداز میں کیا کیا طبی مقاصد اور کیا کیا طبی فوائد پوشیدہ ہیں, آپ جدید سائنس کو سامنے لائیں, دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ سب کچھ جب کھلتا چلا جائے گا آگے کیسے میرے حضور کی سنت جگمگا رہی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ روزے کے اوپر کچھ انالیسس کریں تو آپ کی کیا تعلیم ہے, آپ تھوڑا سا سرچ اور پروب تو کریں, سرچ کریں, پروب کریں, ان لوگوں کو ان کی زبان میں جواب دینے کی صلاحیت اور اہلیت پیدا کریں, اپنے ساتھ کسی عالم دین کو رکھیں. میں نے ابھی ان دنوں میں جب سے یہ دعوت اسلامی کے اندر یہ پڑھے لکھے لوگوں کو بہت زیادہ اب انوالو کیا جا رہا ہے اور یہ دعوت اسلامی کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, بہت لوگوں میں یہ شغف دیکھا ہے. پچھلے دنوں کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, کچھ ACC ہمارے گھر آئے اور میں حیران رہ گیا. ہی از اے فل CA, وہ آئی کیپ کے ممبر ہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے درس نظامی تقریباً مکمل کر لیے. ہی ہیز ڈن ہز درس نظامی, کر چکے ہیں وہ, اور ایک اور صاحب تھے انہوں نے ACC مکمل کیا, اب وہ درس نظامی کر رہے ہیں. مجھے بتائیے جدید ترین اکاؤنٹس کے حوالے سے یہ لوگ جو ریسرچ کر سکیں گے اور کون کرے گا؟ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہے اکاؤنٹنسی کی, ساتھ اس نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے. سود کے خلاف جنگ, وہ نعرہ جب لگائے گا مزہ آئے گا کہ یار یہ بندہ واقعی سود کے خلاف جنگ کر سکتا ہے. You people need to explore the horizons. آپ جب آگے آ کے اس چیز کو بیان کریں گے, اس چیز کو ایکسپلین کریں گے, دنیا سٹنڈ رہ جائے گی. اور بہت سی یونیورسٹیز اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے. اینڈ تھنگس ول ٹیک ٹائم. میں بڑا پیارا یہ تھنگس ول ٹیک ٹائم کے اوپر آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں, آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. بڑا پیارا مجھے لگا, آتے ہوئے ریل گاڑی میں نے پڑھا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں. لکھا تھا ہیومنز آر بلٹ ناٹ میڈ. ہیومنز آر بلٹ ناٹ میڈ. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ہے بہت زیادہ سمجھنے والی. آپ یہ کہتے ہیں نا ماضی میں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ یہ کہتے ہیں نا ماضی میں مجھ سے مسٹیکس ہوئی ہیں, ہارا ہوں میں, ناکامی بھی ملی ہے مجھے ماضی میں, تو کسی طریقے سے میری ماضی کی ناکامیاں, میری ماضی کی ہار, اس کو مٹا دو, اس کو مٹا دو تاکہ میرا ریکارڈ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, یاد رکھنا اگر میں نے آپ کی ماضی کی ناکامیاں, ماضی کی ہار, ماضی کے تجربات ان کو مٹا دیا نا, تو ابھی یہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے نا یہ بھی مٹ جائے گا. ہار نے ہی تو یہ پروڈکٹ بنائی ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ اس وقت آپ ہارے تھے, آپ یہ سوچیں اس وقت میں نے سیکھا کیا تھا اس ہار سے. جسٹ پونڈر آن دس پرٹیکولر پوائنٹ. بس آپ نے یہ ساری زندگی خیال رکھنا ہے کہ جو میری شخصیت بن رہی ہے اس میں میرا اپنا کتنا کردار ہے, میری اپنی وائس ہے اس کے اندر کہ میں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے بس ان کو راضی رکھنے کے لیے اپنی شخصیت کی بلڈمنٹ کر رہا ہوں. دس از ویری امپورٹنٹ. What is your own voice in the construction of your personality? Your personality is very important. تو میرے محترم سامعین کرام, یاد رکھیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ کامیابی ہے تو پھر سفر بھی کامیابی قرار پائے گا. اس سفر میں جتنی مرضی مشکلات آپ کو آئی ہوں, جتنا مرضی آپ نیچے گرے ہوں, اگر سفر کامیاب ہے
نتیجہ کامیاب ہے تو سفر بھی کامیاب ہی کہلایا جائے گا. تو وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پیرامیٹرز. آپ یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ تبلیغ دین کرتے وقت سب سے زیادہ فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے. جس طرح میں ابھی کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سے بول رہا ہوں، تو سب سے پہلے میرے اپنے کان اس کو سن رہے ہیں، اور انسان میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ میں جس چیز کا دوسروں کو بتا رہا ہوں کم از کم خود اس کے اوپر عمل کروں. اور تبلیغ دین کے لیے سٹاٹاز چن لیں، پاپولیشن کو سیگمنٹ کر لیں اپنے ساتھ، کون کون سے لوگ ہیں. آپ کو باقاعدہ پریپیئر ہو کے جانا پڑے گا تبلیغ دین کے لیے. یہ کوئی عام کام نہیں ہے. یو نیڈ ٹو بی سیریس، یو نیڈ ٹو بی ویری مچ ایکوریٹ، یو مسٹ ہیو این اپیلنگ پرسنالٹی. حضرت جو ہمارے نبی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو ایوب علیہ السلام ہے نا. یہ غلط ہے، کیونکہ کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں ہو سکتی جس بیماری سے لوگ گھن کھائیں، کیونکہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرنے آئے ہیں. They are the best preachers, they are the perfect preachers, specially trained by Allah Almighty directly. So you need to be very much focused. آپ اگر کوئی منزل چنتے ہیں تو رستہ بھی وہ چیز کی اس کو دعوت دینی ہے، کیا اس کو سمجھانا ہے، یہ آپ کو کلیئر ہو. اسلام کی بنیاد وہ عقیدے پر ہے. عقیدہ یہ اہم ترین ہے. جس وقت آپ عقیدے پر اپنا ایمان مضبوط کر لیتے ہیں، آپ کو عقیدہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کر کے یاد ہوتا ہے، اب اعمال کی باری آتی ہے. دیکھیے جب دین اسلام آیا لوگوں کو سب سے بڑی چیز یہی اپیل کی تھی کہ یہ بہت آسانی سے ایکسیپٹ ہو جائے گا، کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں. کیا ہے، ایک انسان غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کیا کرے؟ کوئی فارم فل کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرنا. اس نے چند باتوں پر ایمان لے کر آئے گا، مسلمان ہو جائے گا. اب آگے اعمال کی بہت بڑی ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ اب الحمدللہ وہ ہو گیا، اور اب وہ عقیدے کے بعد عمل کی طرف آئے گا. تو یہ چیز آپ مد نظر رکھیں گے اپنی زندگی میں کہ کس انداز سے ہم نے اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہوئے تبلیغ دین کی طرف آنا ہے. اور تبلیغ دین کے لیے جس طرح مفتی قاسم صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے انجینئر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یہ لوگ صرف اپنے دن کے 10 منٹ نکال لیں، only 10 minutes, and they devote these 10 minutes only for the preaching of Islam. وہ صرف یہ 10 منٹ اللہ تعالیٰ کے دین کی پریچنگ کے اندر استعمال کریں تو آپ ریزلٹس دیکھیے گا کتنے زبردست آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب مسلمانوں نے اس اسکول آف تھاٹ کو پکڑ کے رکھا اور پریچنگ کی، ایک ایک تک اس بات کو پہنچایا، مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت کی. ان کے پاس سے، کفار کے پاس سے تمام علاقے نکلے، مسلمانوں کے پاس آتے چلے گئے. کیوں؟ پریچنگ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. لیکن آج اس پریچنگ کی سب سے زیادہ ضرورت آج مسلمان کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ کنفیوز ہیں، بہت کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن کنفیوژن میں بڑھ رہا ہے. ان لوگوں نے شراب کی انڈسٹری کو اتنا بڑا کر دیا. دنیا میں اس وقت معیشت کے اعتبار سے ٹاپ 5 انڈسٹریز میں آتی ہے، وائن انڈسٹری، الکوہل انڈسٹری. لیکن وہ خود پریشان ہے کہ جتنی شراب کی انڈسٹری بڑھ رہی ہے ان کے نوجوانوں میں کریٹیوٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، بیماریوں کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. کینسر ایک بہت کم بیماری ہوا کرتی تھی، آج بہت زیادہ ہو چکی ہے. وجہ الکوہلک ڈرنکس. ان کو کون یہ جا کر بتائے گا کہ وہ دین، پیارا دین جہاں پر شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس دین کی کیا تعلیمات ہے. آج اس معاشرے میں عورت کی عزت کتنی کمتر ہوتی چلی جا رہی ہے. وہاں عورت کو بظاہر بہن، بیٹی، بیوی اور کیسے کیسے زبردست القابات سے یاد کیا جاتا ہے. اس عورت کو کتنی عزت دی جاتی ہے. دس از دا مین ٹاسک آف پریچنگ. آج کورونا نے معیشت کو تباہ کیا بلا شبہ، لیکن کورونا چلا جائے گا، معیشت ایسی رہے گی. کیوں؟ اس معیشت کو تباہ کرنے والی چیز در حقیقت وہ سود ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کوئی نہیں جیت سکتا. یاد رکھنا. کون ان کو جا کر بتائے گا کہ کون سا دین ہے کہ جب میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی آپ نے سود کو منع فرما دیا. اور مسلمانوں کی جو ارلیئر تجارت تھی، جو ٹریڈ تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، اب مائکرو فائنینسنگ کرتے تھے اور بلا سود قرضے وہ دوسروں کو دیا کرتے تھے. اسلامک فائنینس کی بنیاد ہی اگر آپ پڑھ لیں مسلمانوں کی خیر خواہی ہے. پتہ آپ کو ہر چیز میں کہ فائنینس کے اندر کبھی کسی کا استحصال نہ ہو. اگر آپ مداربہ پڑھ کے دیکھ لیں، خیر خواہی ہے. میرے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس مہارت ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس مہارت نہیں ہے. ہم دونوں کو چاہیے مل جائیں اور معاشرے کو فائدہ پہنچائیں.
ہم جاتے ہیں بڑی عید کے اوپر دیکھتے ہیں 40 سے زیادہ انڈسٹریز کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک انڈسٹری ہے صرف کیا کہ بکرے ذبح کرنے ہیں اور بڑے جانور ذبح کرنے ہیں. 40 سے زیادہ صنعتوں کو اس ایک کام سے فائدہ ہو رہا ہے. کیا؟ یہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے پیسہ سٹک نہ ہو. تو میری آپ کی شاید یہ غلطی ہے، شاید کہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو صرف یہ سمجھا کہ یہ تعلیمات صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود و سلام کے بارے میں ہے، بس. ایسا نہیں ہے. میرے اسلام کی تعلیمات وہ دنیا کے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہے. اور جب یہ چیز ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کو کیسی گائیڈنس ہماری چاہیے. دیکھیے یہ تو ایسا پیارا دین ہے کہ اس دین کے اندر اگر آپ غصے کے وقت خاموش ہو جائیں تب بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. یہ ایسا دین ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے اپنی زوجہ کے منہ میں نوالا ڈال دیں تب بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. یہ ایسا دین ہے آپ واش روم یوز کرنے جا رہے ہیں سر ڈھانپ کے جائیں، بیٹھنے میں اٹھنے میں خیال کریں آداب کا، داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لیں، واپس نکلتے ہوئے بھی دعا پڑھ لیں. بظاہر آپ نے گندا سا کام کیا لیکن اس میں بھی ثواب مل گیا آپ کو. What is this? This is the versatility of دین اسلام. آپ گلی میں